अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, अभी जर्मनी में हम दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रैंकफर्ट में और हमारे साथ हैं शफीक मुराद साहिब, बहुत अच्छे शायर हैं और एक तंजीम भी चला रहे हैं जो इल्मी और अदबी है और इन्होंने बहुत सारे काम उस पर किए हैं। हम इनके साथ तफसील के साथ बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है ये आप INA न्यूज़ पे देख रहे हैं। आइए इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं जी? ये खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये हमें बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी देर से जर्मनी में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप क्या क्या आपकी खिदमत हैं, थोड़ा सा अपनी ज़बानी बता दें हमें। जी शरीफ एकेडमी जर्मनी की बुनियाद मैंने 2009 में रखी है जी। लेकिन उससे पहले मैं कई तंजीमों के साथ वाबस्ता रहा हूँ और उस वाबस्ता रह कर मैंने फ़रोग़ इल्म व अदब के लिए काम किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी तंजीम 2009 में बनाई जिसका एक अपना लाएअमल है और उसका असल मकसद जो है वो फ़रोग़ इल्म व अदब है। मसलन क्या और उसके तहत हमने रसाइल का इजरा किया, प्रोग्राम्स किए और ऑनलाइन प्रोग्राम किए, हाइडलबर्ग में सेमिनार और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में इसके प्रोग्राम और मुशायरे भी होते हैं। इस तंजीम का पूरा एक नेटवर्क तैयार किया गया मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इसके डायरेक्टर नामजद किए गए और गाहे बगाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम हो जाता है। अलबत्ता इसके साथ हमने ऑनलाइन रेडियो मुशायरा किया 2009 से 2011 तक, जिस ज़माने में कि मीडिया इतना आम नहीं था, तो ऑनलाइन हमने इंटरनेट रेडियो पे हमने एक प्रोग्राम किया जिस पे हम लोगों को फ़ोन के ज़रिए शामिल करते थे पूरी दुनिया से। ये सिलसिला फिर आगे चलता गया। फिर हमने यहाँ पे रेडियो नॉटिंगम का रेडियो जो है उस पे हमने प्रोग्राम किए। मेरे साथ शहजाद रहमान इस प्रोग्रामों में ऑनलाइन में मेरे साथ शामिल रहे। उसके बाद ऑनलाइन प्रोग्राम शमे फिरोज़ा, जबकि जूम और नेट का ज़माना है, वो हमने किए। पाकिस्तान में 3 हमने आलमी कन्वेंशन किए जिसमें अवार्ड और असनाद तकसीम की गई शोरा को और इल्मी अदबी शख्सियात को, इल्मी और अदबी शख्सियात दोनों को। लाहौर में ये जी लाहौर में ये 3 हमारे हुए हैं। एक 2011 में हुआ, 2013 में हुआ और फिर 2015 में हुआ। सही है। तो बड़े ग्रैंड प्रोग्राम थे, बहुत लोग शामिल हुए और उसका बाकायदा जो अवार्ड की का सिस्टम है वो बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शरीफ एकेडमी उसका फैसला करता है, वो हमने दिए। और उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर में बहुत से प्रोग्राम शरीफ एकेडमी जर्मनी के तहत भी हमारे मुनक़िद हुए और ये सिलसिला जारी है। कराची में भी हुए। गर्ज़ ये कि जहाँ जहाँ इसके नुमाइंदे नॉमिनेट हुए वहाँ पे प्रोग्राम हुए और ये सिलसिला जारी है और होता रहेगा। उसके अलावा हम ऑनलाइन शरीफ एकेडमी का यूट्यूब और शरीफ एकेडमी फेसबुक के ऊपर भी हम ऑनलाइन प्रोग्राम जूम और उसके ऊपर कर रहे हैं। फ़रोग़ इल्म व अदब के लिए मैंने शोरा को और शायरात को जिन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं था, उन्हें प्लेटफॉर्म मुझे दिया और उसके साथ उसका नतीजा ये हुआ कि उनका कलाम और उनका तख्लीक़ात को दुनिया तक पहुँचाया गया। और असल चीज़ जो है वो मैं ये कहता हूँ कि तख्लीक़ के साथ तशहीर बहुत ज़रूरी है ताकि वो मैसेज, वो आपकी तहरीर में जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो लोगों तक पहुँचे। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपने बात की, ये मुख्तलिफ ममालिक में है या सारे जर्मनी में ही है? ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है शरीफ एकेडमी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसमें जो मेंबरान हैं वो हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से जिनका ताल्लुक है, जो कि एकेडमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिसाल के तौर पे। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनमें से चंद एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है ताकि वो इस चीज़ का फैसला सही है। अच्छा, आप इसमें जब ये शोरा को स्पेशली दुनिया भर से जब आप इकट्ठा करते हैं तो आपकी क्या फोकियत होती है कि जो ओवरसीज़ हैं उनको अहमियत दें या इंडिया से, पाकिस्तान से या दूसरे किधर से आप, या मिक्स प्रोग्राम्स होते हैं आपके उसमें? सब कोई तखसीस नहीं है। अच्छा, ना ही कोई बड़े शहर की, ना छोटे शहर की, ना मुल्क की, ना खित्ते की। शरीफ एकेडमी एक आलमी अदारा है, इसका ना कोई बॉर्डर है, ना कोई रंगो नस्ल है। सिर्फ ये है कि जो हमारे प्रोग्राम में जो मैं करता हूँ उसमें ज़्यादा शोरा को चूँकि मैं शामिल नहीं करता, 4 शोरा को मैं शामिल करता हूँ, तो फिर ये है कि हर एक को
جو باری جب اس کی آتی ہے جو بکنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ شاعر جو ہے اگر یہ نیا لکھنے والا ہے تو اسے شامل نہ کیا جائے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے لکھنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اچھا, اس میں کیا جو شامل ہوتے ہیں ان کو کوئی اعزازیہ وغیرہ یا کہ بس ویسے جسٹ آپ پریزنٹ ہی کرتے ہیں؟ نہیں, اعزازیہ وغیرہ کچھ دیتے ہیں آن لائن مشاعرے میں؟ ہاں جی. نہیں, اعزازی کا ویسے بھی پروگرامز میں دیتے ہیں کوئی نہیں. جو میں نے ایوارڈز دیے تھے, ایوارڈز کا جو ہے اس میں تو میں نے کسی کو کوئی ایوارڈز کے ساتھ کوئی نقدی نہیں دی. صحیح. لیکن ہم نے ایک گورنمنٹ کالج سمن آباد لاہور گورنمنٹ کالج سمن آباد کی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے فرسٹ سیکنڈ ایف اے کی اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ایوارڈ ہم نے ان کے لیے اعلان کیا تھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو ان اسٹوڈنٹ کو جو ہم نے ایوارڈ دیے, بشرا حمید میموریل ایوارڈ, اس کے ساتھ ہم نے نقدی کی. بشرا حمید یہ بھی آپ کے ریلیٹڈ ہے کوئی آرگنائزیشن؟ میری پہلی وائف ہے جو فوت ہو گئی ہے ان کے نام پہ, کیونکہ وہ وہاں پڑھتی تھی. صحیح. اور انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اچھا, اس کالج سے پڑھی؟ جی, سمن آباد. تو آپ کی ایجوکیشن کہاں کی ہے؟ میری لاہور سے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے میں نے لاء کیا ہے, اور اس کے بعد میں نے پاکستان میں ایز اے لائر پریکٹس کی ہے. اس کے بعد میں یہاں آیا. ادھر بھی آپ کو ماشاءاللہ کافی 30-35 سال ہو گئے میرا خیال. جی, 35 سال ہو گئے. تو یہاں پہ بھی یہاں پہ لاء کی پریکٹس نہیں کی؟ جی, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کا بیریئر ہے, پھر کچھ قانونی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ کوئی ایسا موقع نہیں ملا. کریٹیو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جرمنی میں جہاں پہ پاکستان کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, بلکہ کافی دیر سے رہ رہے ہیں ادھر لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی یا پنجابی یا اور پاکستان کی علاقائی زبانوں کی بڑی ضرورت ہے یہاں پہ, اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی تنظیم ایسا کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اس وقت ضرورت ہے. پورے یورپ میں ضرورت ہے. میں نے دیکھے ہیں مختلف ممالک میں, جیسے سویڈن میں یا ڈینمارک میں یا اٹلی میں, جیسے لوگ تگ و دو کر رہے ہیں اردو کے لیے. تو یہ بھی ایک قابل ستائش کام ہے کہ 2009 سے انہوں نے اکیڈمی بنائی ہے. ابھی کتنے 14 سال ہو گئے جی, ابھی تو یہ آپ کی تنظیم جوان ہو گئی ہے, صحیح ہو گیا. تو یہ بڑا اچھا کام ہے. آپ کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام کو سراہنا چاہیے اور ادبی دنیا کو سمجھنا چاہیے. خاص کر جیسے پاک برٹش آرٹس ہے, یہ پوری دنیا میں لے کے چلتی ہے اور تنظیموں کے ساتھ بھی دوستیاں بناتی ہے, تنظیموں کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے. تو آپ دوسری تنظیموں کے ساتھ ہیں منسلک جو جرمنی میں کر رہی ہیں؟ جی, جرمنی کی دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی منسلک ہوں. جی. اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے میری, یعنی کہ اگر وہ مجھے بطور مہمان بلاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر وہ اس لیے مجھے بلاتے ہیں کہ بھئی میں ان کے ساتھ مل کے پروگرام میں ان کی مدد کر سکوں تو وہ بھی, کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ فروغ علم و ادب ہے. وہ آپ کریں, میں کروں, کوئی تیسرا کرے. میری ذات جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس چیز کی ہے کہ علم کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو جو بھی کوئی کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اچھا, اس میں ہر لحاظ سے ساتھ ہوں. بہت اچھا جی. اگر اس طرح شفیق صاحب اگر ہم دیکھیں تو جیسے انگلینڈ میں بھی اردو کے لیے کام ہو رہا ہے, لوگ بچے لیکن ہمارے انگریزی بولنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. ادھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں جرمن لینگویج پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے یا کہ والدین اردو پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں گھروں میں, یا آپ اس کے لیے کچھ کلاسیں ارینج کروانے کا نہیں سوچتے کہ جو بچے ادھر آ گئے ہیں صرف جرمن پڑھ رہے ہیں وہ کوئی اردو کا بھی تھوڑا 2-4 لفظ سیکھ لیں؟ جی, بنیادی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اردو جو اپنے والدین کے ساتھ بولتے ہیں, اس بارے میں یہ تمام والدین کو یہ کہوں گا کہ جو بھی والدین یہاں پہ رہتے ہیں یورپ میں, انہیں چاہیے کہ بچوں کے لیے گھر میں صرف اردو زبان رائج رکھیں. اگر وہ مقامی زبان کا یا اس ملک کی زبان کا کوئی لفظ بولتے ہیں, اس نے کہ نہیں بیٹا یہ لفظ ہم نے نہیں سننا گھر میں, یہ لفظ تم باہر بولو, پھر اس بچے کا دماغ چلے گا اور وہ اس لفظ کا اردو جو ہے وہ پوچھے گا کہ امی اس لفظ کا اردو کیا ہے. تو اس طرح بچہ جو ہے وہ اس کی اردو زبان بہتر ہوگی. میں نے اپنے گھر میں مکمل طور پہ سختی سے منع کیا تھا کہ جرمن کا لفظ نہیں بولنا گھر میں. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بچے جب اردو میں بات کرتے ہیں تو جرمن کا کوئی لفظ جو ہے وہ جرمن زبان کا کوئی لفظ ان کے زبان پہ نہیں آتا, وہ مکمل فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتے ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا بچے جو ہیں وہ اردو زبان سیکھیں, انہیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے.
تو یہ ایک کویسچن ہے، ایک ایسا سوال ہے کہ جو میں نے اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کیا، اس گفتگو ہوئی میری، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں لکھنے اور پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، دیکھا ہم بول رہے ہیں تو یہ کافی ہے. اگر ہم پڑھ بھی لیں گے، پڑھنا آ بھی جائے گا، یہ لکھنا آ بھی جائے گا، تو پھر ہم اس کو عملی زندگی میں کہاں استعمال کریں گے. صحیح بات ہے. یہ ایک المیہ ہے. اور میں اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بہت سے ادارے ہیں جو کہ اردو زبان کے لیے کام کر رہے ہیں، اردو کے فروغ کے لیے اردو کی بقا کے لیے کام کریں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں اردو کا بول بالا ہو، ہماری اگلی نسلیں اردو ہیں وہ سیکھیں، دوسرے لوگ جو اردو سیکھیں، وہ یہ جو جتنی بھی یہ تگودو ہو رہی ہے، یہ صرف ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعرے ہیں، یہ گفتگو ہے. لیکن میں پریکٹیکلی یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان کا فروغ ہو اور اردو کی بقا ہو، تو پھر علم جو ہے وہ اردو میں تخلیق کیا جائے. صحیح. ہمارا جتنا علم ہے، ہم فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جتنے بیولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے ہمیں باہر سے آتے ہیں، انگریزی زبان سے آتے ہیں، پھر ترجمہ ہو کے ہمیں ملتے ہیں. تو پھر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے پاکستان میں کہ میں کیوں نہ انگلش پڑھ لوں، اور انگلش میں اصل جو ہے کتاب میں اس کو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا لکھا ہے. لیکن اگر ہمارے اردو زبان میں وہ علم پیدا کرنے والے لوگ ہوں وہاں پہ، تو پھر وہ کتابیں جو ہیں وہ ادھر آئیں، تو پھر یہ ہے کہ اردو کی ہمیشہ کے لیے بقا ہو سکتی ہے. ورنہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اردو دنیا کی تقریباً 6 نمبر پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. یہ درست ہے. اور اس میں مطلب آج میں نے 6 کہا ہے، یہ 7واں بھی ہو سکتا ہے، 8واں بھی ہو سکتا ہے، گوگل میں وہ جو ہے وہاں پہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ایک اچھے لیول پہ آتی ہے اردو بولی جانے والی زبان کے حوالے سے. لیکن اور اس کے بعد یہ کہ شاعری کی زبان، ادب کی زبان ہمارے لیے یہ رہ گئی ہے. لیکن آپ کو علم جو ہے وہ نہیں ملے گا اردو زبان میں. جب علم تخلیق ہوگا، علم پیدا ہوگا، تو پھر یہ زبان کا ارتقا ہوگا. ورنہ ہم لوگ جو ہے ہم تو اردو ادب کے مت والے، تو ہم کام کر رہے ہیں اور اردو کی فروغ کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو وقت ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے ہم اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جی اردو ہمارے بچے اردو بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک ہماری جو ہے سرکاری زبان جو ہے وہ ڈکلیئرڈ اردو ہے، لیکن ہماری عدالتوں کی جو ہے وہ فیصلے بھی اردو میں نہیں آتے. ابھی شروع ہو جائیں گے کہتے ہیں، لیکن ہم نے 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ اردو کی ترویج کے لیے بھی خط آتا ہے وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے کہ ہم اردو کو پریویل کریں گے، آگے لے کے چلیں گے، اس کو اپنی قومی زبان کے طور پر ہم اس کو جو ہے نا اس کو رائج کریں گے. وہ ابھی تک یہ بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو اردو چلے ہو جائے، رائج ہو جائے، چلے جو بھی سسٹم ہو. ادھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے صرف بولنی نہیں، ان کو لکھنے کی طرف بھی لائیں. میں نے دیکھا ہے کہ سویڈن میں جیسے اسکولوں میں بھی اردو پڑھائی جا رہی ہے، کالجز یونیورسٹیز میں اردو سبجیکٹ ہے. تو یہاں پہ اگر پاکستان کمیونٹی کوئی کاوش کرے تو کوئی ایسا چانس ہے کہ اسکولوں میں بھی آ جائے؟ ہاں جی، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو بچوں کو یہ ٹیچ کرتی ہیں اور بچوں کو اکٹھا کر کے کہ انہیں اردو پڑھنی لکھنی سکھائی جائے. تو یہ اچھی کاوش ہے. اس کے علاوہ کچھ میں نے جرمن لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اردو سیکھنا پڑھنا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے سیکھی ہے. لیکن جو جرمن لوگوں نے سیکھی ہے ان کے تو پیچھے کچھ مقاصد تھے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے زبان کے اندر. لیکن جو ہمارا بچہ اردو پڑھتا ہے اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا. کہ اگر میں جو میرا پہلا بیٹا ہے اسے میں نے اردو پڑھنی سکھائی، ہلکا سا لکھنا بھی سکھایا، لیکن 2-4 سال کے بعد وہ اسے پڑھنا بھی بھول گیا کیونکہ آگے عملی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. ادھر کیونکہ ظاہر بات ہے ان ممالک میں، یورپین کنٹریز میں ہر کنٹری کی اپنی زبان ہے اور وہی پریفر کرتے ہیں کہ اسی کو بولیں. ایون کہ میں ادھر آیا ہوں تو میں اگر کسی کے ساتھ انگلش میں بات کرتا ہوں تو مجھے وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جرمن بولے ہمارے ساتھ. اسی طرح باقی ممالک میں بھی یہی نظام چل رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی باقی کمیونٹی بھی انشاءاللہ اس پہ سوچے گی کہ ہمارے بچے ہماری زبان تو بولیں. اس طرح تو یہ ہمارے بچے صرف بول رہے ہیں، پھر ان کے بچے آگے کیا کریں گے؟ وہ 2-3 نسلوں کے بعد اردو زبان ختم ہو جائے گی ہماری نسلوں میں سے جو باہر رہ رہے ہیں. یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ جیسے شاعر ہیں، جیسے اور لکھاری حضرات ہیں جو لکھتے ہیں، مصنف ہیں،
تو ان کے بچے بھی جب اردو میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے نا تو پھر باقی دوسری جو لیبر کلاس ہے یا جو دوسرے جو مزدور طبقہ ہے یا دوسری جو صرف انگلش میں کر رہے ہیں ان کے لیے تو پھر اردو کے لیے تھوڑے سے گمبھیر سے مسائل ہی پیدا ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کے کچھ سیمینارز بھی کیے شریف اکیڈمی کے, یہاں پہ کیے یا پاکستان میں کیے؟ یہ ایک سیمینار ہم نے کیا تھا ہائیڈلبرگ میں اقبال کے حوالے سے. ڈاکٹر تقی آبی صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا. یہ پروگرام جو تھا یہ ہمارے ہمارے ساتھ ایک تنظیم جو کام کرتی ہے اہل قلم, شہزاد ارمان, وہ اس وقت وہ یہاں پہ تھے جرمنی میں, اور انہوں نے اور ہم نے مل کے یہ کیا. اس کے بعد قرطبہ کانفرنس جو ہے وہ ایک بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے جو کہ اہل قلم اور شریف اکیڈمی کے تعاون سے ہوئی. اس کے بعد ہم نے پاکستان میں بہت سے پروگرام کیے. جرمنی میں ہم نے کچھ مشاعرے بھی کیے, زیادہ تر یہاں پہ مشاعروں پہ ہی رہا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کچھ ہمارا ایک تہذیبی اور ثقافتی ایک ملاپ ہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں, اس کے علاوہ میں نے احساس جرمنی کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا. ایک میں نے شمس میگ اب تعطل کا شکار ہے کیونکہ آج کل لوگوں کو رجحان ختم ہو چکا ہے. شمس میگ یو کے نام سے میں نے ایک رسالہ جاری کیا. اس کی تقریباً 10-12 کاپیاں ہم نے شائع کی تھی. اس کے بعد جو 10 شمارے جی, اور اس کے بعد احساس جو ہے اس کی بھی ہم نے 3-4 شمارے شائع کیے. لیکن پھر لوگوں کا رجحان اتنا کم ہے کہ وہ جو شوق ہے رسالہ شائع کرنے کا وہ کم ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بند نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا. ان کے شوق ختم ہونے سے ہمارا شوق ختم نہیں ہوا, لیکن سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جو میں موقع ملے گا کوئی نہ کوئی شمس میگ کا اور احساس کا کوئی نہ کوئی جریدہ سامنے آتا رہے گا. صحیح ہے جی, بڑا اچھا ہے جی. شریف اکیڈمی اتنے کام کر رہی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں, اور آن لائن اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں, اقبالیات پہ ہو رہے ہیں.